मोहतरम सामीन ग्रामी कदर, पहला सवाल है, किसी को ज़कात देनी है तो क्या उसको ये बताना ज़रूरी है कि ये ज़कात के पैसे, जब भी इंसान ज़कात के मसारफ में से किसी को ज़कात दे रहा हो तो उस इदारे को, उस शख्स को इस नीयत से बताना कि अगले को पता चल जाए कि ये ज़कात के पैसे हैं, ताकि वो अगर मुस्तहिक है तो वसूल करे। ये 100% जायज़ है। जिस बंदे के बारे में आपको डाउट हो कि इसको ज़कात लगती है कि नहीं लगती, उसको आप बता दें कि भाई ये ज़कात के पैसे हैं, आपको लगती है तो आप वसूल कर लें। इसी तरह इदारों के अंदर भी ये ज़कात के पैसे हैं, आपने ये सदकात की मद में नहीं लगाने, ये ज़कात में लगाने बताना चाहिए। लेकिन जिन बंदों के बारे में आपको यकीन हो 100% कि इनको ज़कात लगती है, ये है ही फ़कीर है, मस्कीन है, उसको तमस्सुर के अंदाज में या तज़हीक के अंदाज में कि यार ये ज़कात ले लो, ये बात कहना दुरुस्त नहीं है। फितराना कब अदा किया जाए, ये बात याद रखिएगा कि एक मुआशरे में गलतुल आम बात फैली हुई है, बहुत आम है। ये भी आप यूँ समझ लीजिए कि कोई फ़िक़ा हनफी का या अहले हदीस का, देवबंदी अहले हदीस का मसला नहीं। ये हर मकतबा फ़िक्र के अंदर बाद लोगों के इनफरादी मौक़िफ़ होते हैं। फितराना जी चाँद निकलने के बाद देना चाहिए, ईद की सुबह सुबह तक, ऐसा कोई कंसेप्ट इस्लाम में मौजूद नहीं है। सही हदीस है हज़रत अबू हुरैरा की कि जो गल्ला था जिसके ऊपर वो मुतअय्यन थे, जिसके ऊपर बार बार शैतान आके चोरी करता था, वो कौन सा गल्ला था? सदका फ़ितर का गल्ला था, फितराने का गल्ला था। तो रमज़ान में दी जाती थी तो इकट्ठा हुआ था माल, तो रमज़ान के अंदर अंदर फितराने को अदा किया जा सकता है। ये बात अलबत्ता दुरुस्त है कि ईद के करीब करीब अगर देंगे तो वो लोग जो मिस्कीन हैं और जो मुस्तहिक हैं वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाएंगे। अगर कुछ अर्सा पहले उनको देंगे तो रमज़ान तो उनका अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन जो मकसद ईद गुजारने का और मुसलमानों की खुशियों में शामिल होने का जो मामला है वो नहीं हो सकेगा। तो आखिरी अशरे में 15 रमज़ान के बाद फितराना निकालने की इजाज़त मौजूद है। वैसे तो पूरे रमज़ान में भी आप निकाल सकते हैं। मौजूद सामीन गिरामी कदर, ये जो सवाल है ये बड़ा अहम है और इस हवाले से मुआशरे में बहुत अफरात व तफरीत है। सवाल ये है कि अहले हदीस जादू को बरहक समझते हैं और अहले हदीस ये भी समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था। इसकी वजाहत करें। बात यह है कि आपने इस बात के ऊपर गौर करना है। जादू को बरहक समझने से मुराद ये नहीं है कि जादू बजाते खुद कोई अच्छी चीज़ है। जादू को बरहक समझने से मुराद ये है कि जादू होता है और उसके दलाइल कुरान में मौजूद हैं। इनकार हदीस करने वाले जो मर्जी कर लें, अल्लाह ताला की सहर की आयात, अब अभी गूगल पे चले जाएं, सर्च करें, आपको वो सारी आयात मिल जाएंगी जिसमें जादू का जिक्र मौजूद है। तो जादू का बरहक कहने का मतलब ये नहीं कि जादू हक है, जादू का हो जाना हक है, कि ये बात सच है कि जादू हो जाता है। और जहां तक ये ताल्लुक है मुआशरे में कि जी अहले हदीस बड़े गुस्ताख हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू होने के कायल हैं। एक बात याद रखिएगा, कुछ अरसा पहले तक मुआशरे में ये गलतुल आम भी था, ये अहले हदीस बड़े गुस्ताख हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं फोत हो गए। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत नहीं हुए? इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून अफा इन मित्ता फहुमुल खालिदून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बहुत आई है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो इसके जवाब में अब उन्होंने कहा हाँ एक लम्हे के लिए आई थी, आपकी बात भी मान लीजिए आई है, मौत का जायका चखना हर दी रूह ने। तो इसी तरह जादू एक बीमारी है और इसका इस्तिस्ना कुरान और सुन्नत में कहीं नहीं है कि फलां को नहीं हो सकती, फलां को नहीं हो सकती। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। हाँ, इसके असरात का फ़र्क होता है। या तो अहले हदीस का मौक़िफ़ ये हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जादू की वजह से माज़ अल्लाह रसूलुल्लाह ने आयत गलत पढ़ ली थी, माज़ अल्लाह नमाजें भूल जाते थे, नमाजें छोड़ देते थे, ये हो जाता था, वो हो जाता। फिर तो आप इल्ज़ाम दें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ, सही हदीस मुतवातिर हदीस से लबीद बिन आसम की बेटियों ने, और उनके ऊपर कितना असर हुआ। रसूलुल्लाह पे एक दफ़ा जादू नहीं, रसूलुल्लाह पे कुरैशियों ने भी जादू करवाने की कोशिश की। असर जादू होता था, असरात नहीं थे मुरतब होते।
اور اس کے بعد جب مدینہ میں لبید بن عاصم کے پاس سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا آپ کیجیے، آپ تو بڑے جادوگر ہیں یہ وہ. تو اس نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے 6 ماہ اس کا بھی اثر نہ ہوا بالکل بھی، لیکن اس کے بعد کچھ اثرات ظاہر ہوئے تو ماں عائشہ وغیرہ نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا. نہ نبوت کا کوئی عمل متاثر ہوا، نہ شریعت کا کوئی عمل متاثر ہوا، نہ وحی کا، لیکن اتنے اثرات مرتب ہوئے، صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو رسول اللہ نے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو مجھے اس کا علاج اور رہنمائی. اور پھر یہ جو معوذتین نازل ہوئی صرف رسول اللہ کو بتانے کے لیے کہ فلاں کنویں میں یہ جادو پڑا، یہ دونوں صورتیں پڑھ پڑھ کے پھونکیے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو جادو سارے کا سارا ختم ہو گیا. اب یہ کہنا کہ اہل حدیث بڑے گستاخ ہیں، نبیوں پہ جادو کے قائل ہیں، تو سن لیجئے قرآن پاک میں سحروا اعین الناس کی جو آیت ہے کہ موسیٰ کے ارد گرد سارے لوگوں پہ جادو ہو گیا، انہوں نے رسیاں پھینکی تو لوگوں کو لگا یہ سانپ ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. اب بتائیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں؟ مولوی کہہ رہا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. حضرت موسیٰ بھی اللہ کہہ رہا ہے گھبرا گئے، ان رسیوں کو سامنے دیکھ کے حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے، اپنے دل میں اس کا خوف محسوس کیا. اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. اے موسیٰ آپ ڈریے مت، آپ ہی غالب ہو جانے والے ہیں. وہ پھر اگلی سارے واقعے کا آپ کو پتہ ہے، وہ تو لوگوں کے تخیل میں تھا یہ سانپ ہے، عصا پھینکا وہ رسیوں کو اصل میں نگل گیا، جادوگر بھی مسلمان ہو گئے. پورا قرآن پاک میں واقعہ جادو کا. تو جادو کو نہ ہونے کا کہاں سے؟ اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں، پورا واقعہ جادو کا موجود ہے. سلمان کا واقعہ موجود ہے، میاں بیوی کی جدائی کا واقعہ جادو کے ساتھ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. یہ انکار حدیث والوں کی الگ عقل ہے، جادو ایگزسٹ نہیں کرتا. قرآن پاک میں وہ پورے کا پورا جادوگروں کا واقعہ موجود ہے، اور اللہ کو سجدے میں پڑ گئے کہ ہم نے تو پھینکی تھی لوگوں کی آنکھوں پہ صرف جادو کرنے کے لیے، ہے تو رسیاں تھی، لوگ سانپ سمجھ رہے تھے، یہ عصا تو اصل میں نگل گیا. اللہ پہ ایمان لے آئے کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ تو جادو تھا، یہ تو اصل معجزہ. تو قرآن پاک سے موسیٰ کے اوپر ثابت ہے اور لوگوں کی آنکھوں کے اوپر ثابت ہے. اس سے یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ یہ رسول اللہ کی توہین ہے، بیماری کا لگ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت کا، امی عائشہ کہتی ہیں مجھے کبھی اعجاب نہیں ہوا رسول اللہ کی وفات کے بعد کہ کوئی مجھے یہ شخص کہتا کہ مرض الموت میں فلاں شخص کو تکلیف نہیں ہوئی. مجھے اس بات پہ کبھی اعجاب نہیں ہوا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت میں تکلیف میں دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ موت میں بڑی سختی ہیں. ہاں وہ جو آگے یہ جو سختیاں یہ رسول اللہ کے درجات کو بڑھانے کے لیے. اور یہ بات نہیں ہے کہ انبیاء کے اوپر مشکلات نہیں آتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت میں سے سب سے زیادہ مشکل نبیوں پہ آتی ہے. لوگوں نے الٹے کنسپٹ بنایا، سب سے زیادہ تکلیفیں نبی برداشت کرتے ہیں. پتھر طائف کے نبی نے برداشت کیے ہیں، اور رسول اللہ نے کہا ایسے ایسے نبی گزرے ہیں جن کو آروں سے چیر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. آپ لوگوں نے کیا کنسپٹ بنایا ہوا بھائی؟ اس طرح کی باتوں سے نہ توہین ہے، اللہ کی قسم یہ توہین نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے. اگر ہو گئی اس کے اثرات کی بات ہے کہ کتنی ہوئی، کس شدت سے ہوئی. اگر کوئی شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا اور اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ صورتیں دینی تھی تو اللہ رب العزت نے یہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے امت کو دے دیا. اب خواہ مخواہ یہ بات کرنا، اصل میں منکرین حدیث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹارگٹ کیا جائے حدیث کو مشکوک کریں گے تو قرآن بھی مشکوک. اب دیکھیں اس حدیث کا انکار کرنا، لبید بن عاصم، قرآن پاک میں واضح جادو کی آیات موجود ہیں، تو بندہ اس حدیث کا انکار کیا کرے؟ آگے بھی یہی سوال ہے پھر کسی منکر حدیث کی اشکال کی جانب کہ دیکھیں جی آپ کی اہل حدیثوں کی کتابیں نہیں ہیں. یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ بخاری مسلم حدیث کی کتابیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لکھا جی عورت منحوس ہے. ایک تو اس بندے نے بددیانتی سے سوال کیا، دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے اگلی حدیث کے اگر آپ الفاظ کو پڑھ لیں اس کے اندر یہ بھی موجود ہے اگر نحوست ہوتی. ہاں یہ بھی حدیث اس نے جو کوٹ کی یہ بھی ہے، نحوست 3 چیزوں میں. اور آگے حدیث وضاحت کر رہی ہے مراد یہ اگر نحوست ہو تو عورت میں بھی ہو سکتی ہے، سواری میں بھی ہو سکتی ہے، گھر میں بھی ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھیں آپ نے صرف اس چیز کا جائزہ لیں
یہی بات عورت منوس ہے جی، دیکھیں جی اسلام کے اندر عورت کو منوس کہہ دیا گیا، ایسی بات نہیں. اگر نوست ہو تو ان میں ہو سکتی ہے. اور کسی عورت کا اچھا برا ہونا، کسی مرد کا اچھا برا ہونا، کسی باپ کا اچھا برا ہونا، اس میں کس قسم کا آپ کو اشکال آتا ہے؟ چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عورت منوس کا یہ حدیث جی قرآن سے ٹکراتی ہے. عورت منوس نہیں ہے. سورت نساء کا ذکر ہے جی، سورت نساء ہے مریم. اللہ کے بندو قرآن پاک میں تو سیدھا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے. تو یہاں پہ عورت کی توہین ہو رہی ہے. اس سے مراد وہ عورتیں وہ بچے ہیں جو راہ راست سے ہٹ جائے. اور سیدھا بھی کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اب فتنہ بڑی بات ہے کہ نوست بڑی بات ہے؟ دشمن بڑی بات ہے کہ نوست بڑی بات ہے؟ یہ عقل کوئی نہیں ہوتی منکر حدیث کے اندر. قرآن پڑھا نہیں، قرآن پاک میں تو پورا دشمن کہہ دیا. بہت زیادہ بری بات ہے کہ منوس بری بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے میں یہ بہت زیادہ فتنہ، جہاں جاتا ہوں میں لوگ ضرور اس قسم کی احادیث مختلف النوع بے شمار احادیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی یہ کیا جی یہ قرآن سے ٹکرا. قرآن میں تو اس سے بڑی بات ہے. ہاں وہ بات ان عورتوں کے بارے میں ہے، ان بچوں کے بارے میں جو آپ کو راہ راست سے ہٹا دیں، ورنہ تو عورتیں اور بچے ایسے بھی ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاری ہیں. دوران درس قرآن ذکر اذکار کرنا درست ہے، بالکل درست ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ساتھ ساتھ استغفر اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ ثواب کی بات ہے. عمرہ کے دوران نقاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو یہ سوال جو ہے نا اس کو کچھ اور انداز میں ہونا چاہیے. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ عمرہ ہو حج ہو آپ کے لیے نقاب کرنا فرض ہے. جائز ہے یا نہیں کی بات نہیں. جو علماء کا موقف آپ سنتے آ رہے ہیں کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے، آپ وہ احتیاط کریں، کوئی چیز ایسی پہن لیں کہ جس سے کپڑا نہ لگے. لیکن اگر اس طرح کے تکلفات سے بچنا آپ کو نقاب کرنا چاہیے، کیونکہ ماں عائشہ سے صحیح سند سے ثابت ہے جب مرد آتے تو آپ چہرہ ڈھانپ لیتی تھی دوران عمرہ. یہ بھی غلط العام ہے معاشرے میں کہ عمرے کے اندر چہرہ ننگا رکھنا ہے، اور یہ بھی غلط العام ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں. اس حوالے سے میں اس مرکز میں کئی مرتبہ آپ ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ 2 دلائل ہی کافی. ایک دلیل کہ جب نکاح کرنا چاہو تو عورتوں کو دیکھ لیا کرو. کس کو دیکھنے کا حکم ہے؟ جسم کو کہ چہرے کو؟ چہرے کو. اور دوسری قرآن پاک کی آیت ہے عورتیں بوڑھی ہو جائیں 60-70 سال کی عمر میں ایام بند ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے ان یضعن ثیابہن، اپنے کپڑوں کو اتار لیں. کہاں کے کپڑے اتارنے؟ جسم کے کہ چہرے کے؟ تو بات ختم. اتنی واضح اور بین دلائل کے بعد اگر بندہ کے چہرے کا پردہ نہیں تو اس کی عقل کے اوپر ہی ہم. اور بھائی رسول اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ لو، براہنہ دیکھنے کو کہہ رہے ہیں کہ چہرہ. اللہ کہہ رہا ہے اتار دو کپڑے 70 سال میں، تو وہ جسم کے کپڑے کا کہہ رہا ہے کہ چہرے کا کہہ رہا ہے. تو آپ لوگوں کو خود اس بارے میں غور کرنا چاہیے. لازمی عمرہ اور حج جہاں پہ عوام کا زیادہ ہجوم ہو وہاں پہ پردہ اتنا زیادہ سخت ہونا چاہیے. گناہوں سے توبہ کیسے کی جائے اور کب معلوم ہوگا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی؟ آپ نے یہ معلوم کر کے کرنا کیا ہے میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں. آپ کو رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے، گارنٹی ہے. جب گارنٹی آ جائے پھر ابہام اور اشکال نہیں ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توبہ کی شرائط بیان کی ہے، انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہے. جس گناہ پہ آپ نادم ہیں اور شرمندہ ہیں اور اللہ سے ڈر رہے ہیں اس کی توبہ کر رہے ہیں نا، اللہ مجھے یہ معاف کر دے، میں آج کے بعد دوبارہ نہیں کروں گا، آپ کی توبہ قبول ہے. اور آپ کے اوپر وحی آنی ہے، یہی وحی ہے، یہی رسول اللہ کی وحی ہے. دوبارہ وحی نہیں آنی، وحی کا ہر سلسلہ بند ہو گیا ہے سوائے سچے خوابوں کے. تو آپ کو جب اللہ کے رسول نے یہ گارنٹی دے دیا آپ کے جتنے مرضی گناہ ہو آپ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کہ اللہ میرا فلاں معاف کر دے، فلاں معاف کر دے، اور نیت یہ ہو میں دوبارہ نہیں کروں گا. ہاں اگر نیت میں یہ موجود ہے کہ میں کروں گا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. یا اس طرح آپ انالیسس کر سکتے ہیں کہ ویسے زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور ساتھ وہ گناہ بھی کری جا رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں نے جو غیر محرموں کو دیکھا مجھے معاف کر دے. ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور سامنے ٹی وی دیکھ رہا ہے اور کہیں جا رہا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے اللہ مجھے غیر محرموں کو دیکھنے کو معاف کر دے، ساتھ دیکھی جا رہا ہے. یہ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. جس گناہ سے توبہ کرنی ہے اس کو چھوڑنا بھی ہے اور نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے. اور پھر ہو جائے
تو پھر وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کہتا ہے اللہم اغفر لی، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اور اس کو پتا اس کا ایک رب ہے جو اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے، لیکن آپ نے ارادہ یہی کرنا کہ دوبارہ گناہ نہیں کرنا، لیکن اگر ہو جائے پھر بھی توبہ ہو جاتی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، کیونکہ کچھ خواتین کرسی پہ نماز پڑھتی ہیں اور سجدہ ٹیبل کے اوپر کرتی ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، بیٹھ کے نماز پڑھنا شریعت میں 100% جائز اور درست بات ہے اگر انسان کو حاجت ہو، اور یہ حدیث طویل ہے، رسول اللہ کے پاس ہے، کھڑے نہیں بیٹھ کے بار بار رسول اللہ یہ کہتے رہے ہیں اگر استطاعت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو۔ ہاں یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھنے والے کو آدھا اجر ملے گا اور لیٹ کے پڑھنے والے کو اس سے بھی آدھا اجر ملے گا۔ یہ رسول اللہ کیا جنرل کلیہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود بھی بیٹھ کے نماز پڑھنا یعنی امامت کرانا بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی، آپ نے امامت کروائی اور پھر اس وقت آپ نے اول لوگوں کو یہی حکم دیا کہ امام کی اقتداء کرو اور بیٹھ کے نماز ادا کرو۔ لیکن جو مسئلہ ہمارے معاشرے میں کرسی کا، اس کے اندر بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، یہ صحیح حدیث ہے، صحابی کو دیکھ لیا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے سامنے تکیہ رکھا ہوا ہے، تکیہ، اور سجدہ کرتے ہوئے تکیے پہ سر رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھا دے، تکیہ اٹھا دے۔ سجدے اور رکوع میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ سجدہ کچھ زیادہ جھکا کر یا زیادہ، یعنی کچھ فرق کرنا ہے، رکوع سے فرق ضرور کرنا ہے، لیکن وہ فرق کیسے واضح ہوگا؟ یا تو سجدے میں کچھ زیادہ جھک جائے یا طویل کر لے یا کوئی اس کی اشارے میں کثرت پائی جائے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو کرسیاں ہیں جن کے آگے باقاعدہ پھٹی لگی ہوتی ہے، ہماری مسجد میں تو نہیں ہے الحمدللہ، ہم تو یہی رکھتے ہیں، لیکن بالعموم تمام مساجد میں اسی طرح کی چیئرز آتی ہیں جہاں پہ آگے تخت لگا ہوتا ہے، اور لوگ رکوع میں اس کو سر نہیں لگاتے، سجدے میں اس کو سر لگاتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، رکوع اور سجدے میں فرق کرو، رکوع میں ہلکا جھکو، سجدے میں زیادہ جھکو، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ تخت زمین کا قائم مقام ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ سواری کے اوپر نماز پڑھیں، سواری کی نماز پڑھنے کی سنتیں وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اس لیے رکوع اور سجدے میں اشارے سے فرق کیا جائے گا، طوالت سے فرق کیا جائے گا اور جھکنے سے فرق کیا جائے گا۔ سجدے میں زیادہ جھکا جائے گا، لیکن یہ سمجھنا کہ سجدہ یہاں تک ہوگا کہ جب کوئی چیز تخت آگے پڑا ہوا ہے لکڑی کا یا تکیہ پڑا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور یہی اصل میں اختلاف ہے، اور اسی لیے لوگ کرسی کی نماز جو علماء منع کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے جو آگے جزوی انہوں نے سوال کیا کہ کرسی ڈالنی کہاں چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ بالعموم کرسی صف کے سب سے آخر میں ہو تو یہی سب سے بہترین بات ہے۔ کرسی میں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان ساتھیوں کو چاہیے وہ صف کے اندر کرسی رکھ کے نہ نماز پڑھا کریں، وہ آخر میں رکھا کریں۔ بالفرض اگر کسی مسجد میں ایک صف مکمل نہیں ہو رہی پھر بھی وہ صف کے آخر میں کھڑے ہوں بطور سواری کے، وہ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد کوئی شخص آئے اس کی ان سائڈ پہ کھڑا ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن کچھ ساتھی نماز کی ابتدا ہی میں امام کے پیچھے کرسی رکھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ کرسی کو صف کے آخر ہی میں رکھنا چاہیے، اور یہی طریقہ مقبول اور مناسب ہے۔ ایک شخص فوت ہوا، اس کی 2 بیویاں، 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹی ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یہاں پہ مفتی عثمان بودیر صاحب، ڈاکٹر ارشاد صاحب ہوتے ہیں، آپ ان سے اس قسم کے سوالات اور تقسیم کر لیا کریں۔ 1/16، 1/8 کو 2 بیویاں تو 1/16، 1/16 یعنی 1/8 کا حصہ 2 بیویوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 5 بچے ان کے 10 حصے بنائے جائیں گے، 4 بیٹیاں ان کے 4 حصے، یعنی 14 حصے 4 بیٹیوں کے، اور 10 یعنی 4 ایک حصہ بیٹی کو اور 2 حصے بیٹوں کو۔ 5 بیٹے ہیں تو 10 حصے بیٹوں کے اور ایک حصہ بیٹیوں کا، 14 حصے یہ، اور بیویوں کا 1/8 ہے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ایمانیات کے باب میں سے سوال ہے، اور جیسے ایمان بالغیب ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب،
جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں غیب اللہ کو دیکھے بغیر، انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو تقدیر کے باب کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے طویل باب ہے، تقدیر کے باب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر، اس دونوں کی نسبت جو بھی، جب قلم کو حکم دیا ہر چیز لکھ دو تو قلم نے ہر چیز لکھ دی، تو پھر لوگ اس کے بارے میں پھر یہ بھی سوالات کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے لکھ ہی دیا ہے تو ہم اچھے برے اعمال کیوں کریں؟ اس کا جواب بھی وہ خود ہی دیتے ہیں۔ جب ہم ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں نا، اگر لکھ ہی دیا رزق آپ کے مقدر میں تو آپ پھر محنت مزدوری کرنے کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو پھر نکلنا پڑے گا جی، نکلیں گے تو رزق میں۔ جو لوگ اس بارے میں اعتراض کرتے ہیں نا کہ نیک عمل آپ کیوں کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جب لکھا ہوا ہے بندے نے برا کرنا، آپ نیکی کی ترغیب کیوں دیتے؟ وہ بندے خود صبح گھر سے نکلتے ہیں رزق کمانے کے لیے، اگر ان کا یہ عقیدہ ہو جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو پھر بھائی گھر سے کیوں نکل رہے ہو؟ کیوں نکلتے ہو؟ تقدیر لکھی ہوئی ہے، ہمارے پہ ایلیگیشن لگاتے ہو مولویوں پہ، تقدیر لکھی ہوئی ہے، مولوی ہاں نیکی کا حکم دیتے ہیں، تو تم کیوں گھر سے نکلتے ہو رزق کمانے کے لیے؟ تقدیر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم نکلو گے تو ملے گا، اسی طرح نیکی کے رستے پہ چلو گے تو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر اپنے علم سے لکھی ہے، جبر کر کے آپ کے اوپر نہیں لکھی ہوئی۔ آپ نیکی کے رستے پہ چلتے رہیں گے، نیکی آسان ہوتی رہے گی، نیکی کی جدوجہد کریں گے، نیکی لکھی جائے گی۔ تقدیر کے اوپر ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے کہ میں نیکی کروں گا میری نیکی لکھی جائے گی، گناہ کروں گا گناہ لکھا جائے گا۔ رزلٹ کے حوالے سے سوچنا، رزلٹ کے بارے میں غور و فکر کرنے کی جو بات کرتے ہیں، ان کو پھر گھر سے رزق کمانے کے لیے بھی نہیں نکلنا چاہیے، وہ بھی گھر سے رزق کمانے کے لیے نکلتے کہ نکلیں گے تو رزق ملے گا۔ تو اس بارے میں اچھی اور بری تقدیر کا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب